बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और नाज़रीन किराम, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस बाब मकसद और तारीख़ी नशस्त में, जो उन अजीम शहदा के नाम मंसूब है जिन्होंने 6 नवंबर 1947 को जम्मू की सरजमीन पर अपने लहू से तारीख़ का वो बाब रकम किया जिसे हम यौम शहदाए जम्मू के तौर पर जानते हैं। आज हम उन लाखों बेगुनाह मुसलमानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं जिन्हें महज अपने ईमान, अपनी शनाख्त और पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में चुन चुन कर कत्ल किया गया। वो काफिले जो हिजरत के इरादे से निकले थे, रास्तों में लहू में नहला दिए गए, औरतों की इस्मतें पामाल हुई, बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया और घरों को नजर आतश कर दिया गया। ये सिर्फ एक कत्लेआम नहीं था, बल्कि एक मनसूबाबंद नस्ल कुशी थी जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को हमेशा के लिए मिटा देना था। आज जब मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म व जबर उसी तरह जारी है, बल्कि ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है, और उसने कानून के, जमहूरियत के लिबादे पहने हुए हैं, तो हमें 1947 की उन शहदा की कुर्बानियों से अज़्म हौसला हासिल करना होगा। कौमों के यहाँ शहदा एक फसल की तरह होते हैं, एक सरमाए की तरह होते हैं। वह ईंटें होती हैं जो कौमों की तामीर में, कौमों की इमारतों में लगती हैं, दीवारें ऊंची होती हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे माला माल हैं। इस वेबिनार के ज़रिए हम न सिर्फ तारीख़ के उन लहू रंग अवराक की गर्दानी करेंगे, उनको ताज़ा करेंगे, बल्कि उन शहदा के मिशन, आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की तजदीद अहद भी करेंगे, और उन मुहर्रिकात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिनकी बुनियाद पर अ, नवंबर 1947 के पहले हफ्ते के दौरान जम्मू में इतने बड़े पैमाने का वो कत्लेआम किया गया। इसको हम तकनीकी एतबार से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक ये है कि वाक़या हुआ क्या है और उसकी शहादतें क्या हैं गैर जानिबदार ज़राया से, और दूसरे इसके मुहर्रिकात क्या थे। और जो मुहर्रिकात हैं, जो यही था कि नस्ली तत्हीर हो, जम्मू में बाकायदा एक मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, जिसकी हमें मगरबी ज़राया से भी बहुत सारे दानिशवरों, मुसन्निफ़ीन, बरतानवी अखबारात हैं, उनकी रिपोर्ट्स और शहादतें और तहरीरें भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो इससे पहले कि हम उस तरफ चले जाएं, मैं यहाँ मेहमानान गिरामी का तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, कन्वीनर ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एजे के चैप्टर। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद हुसैन खतीब साहब हैं, सीनियर ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एजे के चैप्टर, जम्मू रीजन से बतौर ख़ास ये ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। फिर डॉक्टर जाहिद गनी डार साहब हैं, सियालकोट में मुकीम हैं, और ये उस कारनेज, उस कत्ल आम का बिलवास्ता बिलावास्ता हिस्सा रहे हैं, और ये उसके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ भी रखते हैं। और 1947 से उसी कत्लेआम के मौके पर इनके आबा व अजदाद माइग्रेट होकर आए थे और उसका सियालकोट में आबाद हैं। इनकी आरा बहुत कीमती है इस नशस्त में। इसके अलावा हमारे साथ फरजाना याकूब साहिबा हैं, साबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ीर हैं और सीईओ हैं दस्तक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। एडवोकेट रेहाना अली हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं तहरीक कश्मीर यूके। और मदीहा शकील साहिबा लेक्चरर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद। हम डॉक्टर जाहिद गनी डार साहब की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये आ, इसी बहुत बड़े अलमिए से ताल्लुक़ रखते हैं, बरह रास्त रखते हैं। इन्होंने आबाप अजदाद से अपने क्या सुना है, और इसी वाक़े के नतीजे में इनकी हिजरत भी हुई है, सियालकोट में आबाद हैं। तो डॉक्टर जाहिद गनी डार साहब, आप ज़रा बताइए
ہمارے سامعین کو اور ہمارے مہمانان کو کہ یہ واقعہ کیا تھا، وہ داستان کیا تھی، اور وہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ میں اس سے پہلے کہ 6 نومبر کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور آپ کے دیے ہوئے سوال کا جواب دوں، میں تھوڑا سا اپنا تعارف اس حوالے سے کرانا چاہتا ہوں کہ میرے دجال جو ہیں ابا اجداد، میرے پردادا وغیرہ، وہ بیسیکلی ویری ناگ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پردادا ہمارے کاروبار کے سلسلے میں پھر جموں آ کے سیٹل ہو گئے، اور والدہ میری جموں میں ہی رہے، ان کا خاندان شروع سے جموں میں تھا اور وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ تو میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے والد صاحب جب قیام پاکستان کی تحریک چلی تھی اس وقت جموں میں مسلم ایف ایس سی کے طالب علم تھے اور جموں میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری تھے، جبکہ شیخ سلیم صاحب جن کی ابھی چند سال پہلے وفات ہوئی ہے سیالکوٹ میں، وہ بھی آگے تھے، وہ اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے۔ اور یہ دونوں اپنے بہت سارے دوسرے مسلم لیگ اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں کے ساتھ سیالکوٹ آتے تھے اور آ کے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا تحریک میں حصہ لیتے تھے۔ یہ تو ایک میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب آئے 6 نومبر کی طرف، تو 6 نومبر کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جب نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے دونوں طرف کنٹرول لائن کے آباد باشندگان جو ہیں وہ یوم شہدائے جموں منا کر لاکھوں شہدائے جموں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، لیکن میرے حوالے سے جب میں اپنے دل میں اس دن یہ دن آتا ہے تو میں سوچتا ہوں، تو میں یقین جانیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، روح کے اندر جب متلاطم ہو خیالات، جذبات کا ایک عجیب سا عالم ہو جاتا ہے۔ اور ہر سال نومبر کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی میرے ذہن میں اپنے بزرگوں کی زبانی سنی ہوئی جموں کے مسلمانوں پر ڈھائی گئی قیامت کی لرزہ خیز داستانیں تازہ ہو جاتی ہیں، جن کے تصور سے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی جب بھی میں 6 نومبر یا جموں کے قتل عام کا ذکر ہوتا ہے تو میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ میرے ذہن میں تازہ بھی ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ میں نہیں بلکہ جس کا تذکرہ پاکستان کے ایک مشہور دست شناس جناب ایم اے ملک صاحب نے اپنے ایک کتابچے میں کیا، جس کا نام عبدالحق شہید تھا، اور جو مکتبہ اردو ڈائجسٹ والوں نے شائع کیا۔ ایم اے ملک صاحب کا خود بھی تعلق جموں سے تھا، تو ان کی کتابچہ عبدالحق شہید کے نام سے ایک کتابچہ تھا، اور وہ مضمون جو ہے وہ نوائے وقت میں بھی اکثر شائع ہوتا رہا۔ تو اس حوالے سے میں ان کا جو کتابچہ ہے عبدالحق شہید، اس میں جو آخر جو پیرا ہے میں اسے ہی کوٹ یہاں پہ کرتا ہوں، اور اس کتابچے کے آخری پیرے میں ایسے ہی المناک واقعے کی ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ شہر جموں سے مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کا جھانسا دے کر بھر کے لائی جانے والی بسوں کو ایک کھلے میدان میں روک لیا گیا، جہاں ہندو اور سکھ انتہا پسندوں نے انہیں گھیر لیا۔ ایسے میں ایک بس کی چھت پر سوار نوجوان عبدالحق نے چھلانگ لگائی، اس کے ہاتھ میں پستول تھا، جس کے سبب کرپانوں اور برچھیوں سے لیس ہندو اور سکھ بلوائی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ عبدالحق ان کے گھیرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک عورت کی چیخ سنائی دی کہ بھائی ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، یعنی پاجی سانو چھڑ کے کتنے چلے، یہ الفاظ وہاں پہ کوٹ کیے گئے ہیں۔ تو عبدالحق کے قدم وہیں رک گئے، وہ پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہندو اور سکھ بلوائیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی اسے پکار رہی ہے۔ عبدالحق کچھ دیر سوچوں میں گم رہا، پستول سیدھا کیا اور پہلی گولی اس عورت کے سینے میں اتاری جو اس کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، اور باقی گولیاں اس عورت کی عزت کی طرف بڑھنے والے درندہ صفت وحشی انتہا پسند ہندوؤں پر چلا دی، اور پھر 10 بدس لڑتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ ایم اے ملک کی کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے، مگر میری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عبدالحق جس عورت کی دہائی پر فرار کا ارادہ ترک کر کے اپنے لیے شہادت کا راستہ چنا، وہ اس کی بہن اور میری دادی تھی۔ اور ایک بھائی کے دل پر ایک بہن کے سینے پر گولی مارتے ہوئے اس وقت کیا گزری ہوگی،
اس کا اندازہ شاید اس بھائی کو معلوم ہوگا یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا، لیکن اس وقت اس کی عزت بچانے کا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ یہ کہانی صرف میری کہانی ہی نہیں، بلکہ جموں سے ہجرت کر کے آنے والے ہر گھر کی کہانی ہے۔ یہ تو میرے ایک گھر کی کہانی ہے، ہمارے بے شمار رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ایسی شہادتوں کی بہت ساری داستانیں مزید ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اور عبدالحق صاحب کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے والد صاحب کے ماموں تھے، اور یہ جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے سابقون الاولون لوگوں میں سے تھے، اور ان کا ذکر تاریخ جماعت اسلامی جموں و کشمیر میں محترم علیف الدین ترابی صاحب مرحوم نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ ایک صرف میری شہادت نہیں، بلکہ ایک دستاویز سمجھ لیں اس کو کہ ایم اے ملک نے اپنی ایک چشمدید گواہی اس میں دی ہے، جو کہ پاکستان کے بہت بڑے دست ناش تھے۔ اب یہ سارا کیوں ہوا؟ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے والد صاحب جب جموں سے ہجرت کر کے، وہ اس وقت سیالکوٹ میں پہلے سے مقیم تھے، وہ اس وقت جموں میں نہیں تھے، باقی ان کا پورا گھر ادھر تھا۔ میرے دادا، میری دادی، میری 2 چچا اور یہ سب شہید کر دیے گئے وہاں پہ، جو ایک بس میں سوار تھے۔ اور میری اینی شاید باتیں ہیں کہ میری ایک پھپھو کو کوئی سکھ اٹھا کے لے گئے تھے، جس کا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ یہ میرے اور گھر کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسے بہت سارے شواہد ہیں کہ ابھی چند کوئی 10-15 سال پہلے میرے خالہ زاد بھائی ہیں، وہ کینیڈا میں مقیم تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتا لگا کہ ان کی بھی ایک پھوپھی کسی سکھ کو اٹھا کے لے گئے تھے، اور بعد میں اس نے اس سے شادی کر لی تھی، اور وہ کینیڈا میں مقیم تھی، اور اس سے وہاں پہ جا کے ان کو ملاقات ہوئی کہ پتا لگا کہ یہ ان کے گھر میں رہی اور بچے سارے ان کے سکھ تھے۔ تو یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ جو ہمارے دلوں کو رلاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کہ جیسا کہ پہلے ابتدائیہ طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو اکثریت تھی جموں کے اندر، جو 60-61% مسلمان اکثریت میں تھے، اس کو اقلیت میں بدلنے کی ایک منظم سازش کی گئی۔ اور پھر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے کہ مسلمانوں کے قافلے ہجرت کر رہے تھے پاکستان کی طرف۔ میں اس بات سے اختلاف تھوڑا سا اس طرح کرتا ہوں کہ مسلمان جموں جو تھے، مسلمانان جموں، وہ پاکستان کی طرف ہجرت پہ مجبور کیے گئے تھے، وہ ہجرت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک خصوصی پوائنٹ ہے جو کہ میں بار بار جو ہے نا وہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ 14 اگست کو پاکستان بن گیا، اس وقت سے لے کر اکتوبر کے اینڈ اور نومبر تک کوئی بھی ہجرت کا بڑا واقعہ سامنے نہیں آیا۔ لوگ وہاں تھے اور لوگ اس امید میں تھے کہ پاکستان کا حصہ جموں و کشمیر بن جائے گا۔ جموں کے مسلمانوں کی بلا شبہ ہمدردیاں قیام پاکستان کی تحریک کے دوران پاکستان کے ساتھ تھیں۔ باشندگان جموں و کشمیر نے قیام پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہیں امید تھی کہ مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے ناطے ریاست جموں کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہو جائے گا۔ تقسیم بر صغیر کے ساتھ ہی بھارت سرکار کی اشیر بات سے، ڈوگرا شاہی کی مکمل پشپنائی سے، انتہا پسند ہندو تنظیموں اور سکھوں کے مسلح جتھوں نے جموں شہر سمیت پورے صوبہ جموں میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کے جان و مال پر حملے شروع کر دیے، اور ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ ورنہ اگر مسلمان پہلے خود ہجرت کرنا چاہتے پاکستان کی طرف، تو وہاں پہ 14 اگست کے بعد ہی ہجرت کے ہمیں بے شمار جو ہے نا وہ ایک سیلاب لوگوں کا نظر آتا ہے، کیونکہ جموں اور سیالکوٹ تقریباً جڑواں شہر ہیں، اور سیالکوٹ بالکل جو ہے نا وہ لوگ ایسے ہی ہوتے تھے جیسے ہماری نانی بتاتی ہیں کہ میں صبح جو ہے نا سیالکوٹ آ جاتی تھی، شام کو جو ہے ٹرین پہ بیٹھ کے جموں واپس چلے جایا کرتی تھی۔ تو یہ وہ لوگوں کا سیلاب آ جاتا اگر ایسا ہوتا، لیکن لوگ وہاں پر اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہیں مجبور کیا گیا۔ اور 27 اکتوبر 1947 کو جب مہاراجہ نے بھارتی حکومت کے ساتھ سازگار کر کے انڈین فوجیں جو ہیں وہ جموں و کشمیر کے اندر اتاری اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا،
جس کے بعد یہ صورتحال پیدا کی گئی کہ مسلمانوں کی اکثریت کو جموں میں کم از کم وہ اقلیت میں تبدیل کیا جائے. تو اس لحاظ سے ان کے گھر بار جلائے گئے، ان کی املاک پر حملہ کیا گیا، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو اس طرح مجبور کیا گیا کہ وہ وہاں پر نکلے. اور پھر یہ سب کچھ سرکاری سرپرستی میں جب ایسے حالات پیدا ہو گئے، مسلمان جان بچانے کے لیے اکٹھے ہونے لگے، تو سرکاری طور پہ یہ کہا گیا کہ ڈوگرا راج کی طرف سے کہ آپ کو ہم جو ہے وہ پاکستان منتقل کرتے ہیں. اور ان کو پھر بسوں اور ٹرکوں میں سوار کیا گیا، اور بسوں میں اور ٹرکوں میں سوار کر کے ان کو جو پہ اکٹھا کیا جاتا، اور اس کے بعد ہندو اور سکھوں کے مسلح جتھے جو ہیں وہ ان پر حملہ آور ہو جاتے، اور جو ان میں سے بچ کے نکلتا اس کو جو ڈوگرا وہ ارد گرد کھڑی ہوتی تھی وہ اپنی گولیوں سے بھون ڈالتی. تو یہ ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ جن کو المناک داستانوں سے بھرپور ہے. لیکن ہمیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہماری طرف سے یہاں پہ اس حوالے سے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ کوئی ٹھوس اعداد و شمار شواہد صرف دنیا کے اندر، فلسطین کے اندر غزہ میں اگر 2 سال سے جنگ جاری ہے تو 1 لاکھ سے کم افراد ابھی تک شہید ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں کہ ایک ایسا قتل عام ہے کہ جس میں 3-4 دن یا میکسیمم 1 ہفتے کے دوران جو ہے زیادہ مقدار 4، 5 اور 6 نومبر کو تھی کہ جب 3-4 دنوں کے اندر ہی 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دے گا. اور یہ کم سے کم وہ تعداد ہے جیسا کہ پہلے انہوں نے اعداد و شمار میں برطانوی اخبارات کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ کم سے کم ہے، لیکن اس کی تعداد 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ بھی بتائی جاتی ہے. لیکن کم از کم جو بھی تعداد بتائی گئی ہے وہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہے، جو صرف 2 دنوں میں یہ ایک بہت بڑا ہی دنیا کے اندر قتل عام وحشیانہ ہے کہ جس کے اوپر انڈین حکومت بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پردہ ڈالنے میں کامیاب رہی ہے، اور اصل حقیقت لوگوں دنیا کے سامنے اشکار نہیں ہو سکی. اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور شہدائے جموں کا جو ہم دن مناتے ہیں اس کو محض رسمی طور پہ نہیں رکھا جائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہم ان کی قربانیوں کو زندہ رکھیں گے، بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ان قربانیوں کو بنیاد بناتے ہوئے انسانی بنیادوں پر دنیا سے یہ اصل حقیقت آشکار کر کے جموں و کشمیر کے حوالے سے آنت اور مدد اور تعاون جو ہے وہ طلب کیا جائے. اس حوالے سے میں خصوصی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جموں و کشمیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کی قربانیاں رائیگاں یقیناً نہیں جائیں گی، یہ تو میرا بھی ایمان ہے. لیکن یہ برابر اس وقت ہوگی جب ہمیں ہمارا حق خود ارادیت ملے، اور اس حق خود ارادیت کے ملنے کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے. اور اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں بظاہر. جموں کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ جنگ کا راستہ ہے، دوسرا امن کا راستہ ہے. جنگ کا راستہ جو بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار اختیار کرنا چاہتی ہے، میں واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ پوری دنیا اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ وہ راستہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. جموں کشمیر کو آزادی جنگ کی صورت میں مل سکتی ہے، لیکن اس کی صورت میں یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت سرکار کی یہ انتہا پسند جنونی جنگی جنون جو ہے وہ بھارت کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. میں دعوتی گفتگو دینا چاہتا ہوں حسین خطیب صاحب کو. وہ بھی جموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر شہدائے جموں کے حوالے سے بہت ساری کانفرنسز میں، بہت ساری سرگرمیوں میں آج تک شرکت کی ہے، اور اس قتل عام کے حوالے سے جو بھی پیغامات ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو حسین خطیب صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے آج کے اس موقع پر اس ناقابل فراموش دن کے موقع پر ہمیں مدعو کیا. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو تھی اور ان کے جذبات کو جس طرح سے میں نے سمجھا، آپ دیدہ ہو رہے تھے، اور اس طرح کے واقعات سینکڑوں نہیں ہزاروں
موجود تھے۔ اس میں میرے اپنے ایک ماموں تھے جو ان ٹرین میں جو نا لاشیں تھیں تو ان کے نیچے وہ چھپ گئے تھے، تو بعد میں جب وہ ڈوڈا آ گئے ایک دن وہ ویزا لے کر، تو انہوں نے اپنے جسم کے سارے حصے دکھائے کہ ان کے اوپر نیزوں اور تلواروں کے نشان تھے۔ وہ سمجھے تھے، جو بلوائی، وہ سمجھے تھے کہ یہ مر گیا ہے، مگر اس کے جسم پر سارے زخم تھے۔ خیر یہ تو بہت سارے، البتہ یہ جو دن ہم مناتے ہیں، خراج تحسین ان کو پیش کرتے ہیں، یہ ہماری تحریک آزادی کی سنگ بنیاد ہے۔ اس کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے آئندہ اس طرح کے کوئی ایسے واقعات نہ درپیش ہوں جیسے اس وقت کوئی افواہیں بھی چلتی ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، وہ کہ ہندوستان ہندوتا پھیلا رہا ہے، اب اذانوں پہ پابندی لگ رہی ہے، مساجد میں سپیکر بند ہو رہے ہیں، تو یہ کسی طرح رکنے والا معاملہ نہیں ہے جو وہاں کی ہندوتا پالیسی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایک تو ہم یہ جو سیمینار ہوا اس کو یہ آج ہی کے دن پر محیط نہ رکھا جائے، ان پہ مزید گفتگو ہونی چاہیے، یہ میری گزارش تھی ابتدائی۔ سب سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جموں اور سیالکوٹ کے درمیان کے یہ جو شہداء ہیں، یہ 3 اور 3.5 لاکھ کے قریب جو بتاتے ہیں، مگر ہمیں ان شہداء کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو کٹھوا میں مدفون ہیں، ادھمپور میں مدفون ہے، پونچھ راجوری میں مدفون ہے، اور ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں ایک سرتھل ایک جگہ ہے، یہ قبرستان میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ جموں سے سری نگر جاتے ہوئے ادھمپور کے ایک مقام پر دیکھیں تو رائٹ سائڈ میں تقریباً 1 کلومیٹر کا لمبائی میں قبرستان ہے، اس میں صرف وہی شہداء مدفون ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو بھی ہم نے ان کو بھی ہم نے یاد کرنا چاہیے۔ تو باقی رہا کہ یہ شہداء جموں، یہ ہم بھی نہیں بولے اور ہماری آنے والی نسل کبھی نہیں بھول پائے گی، اور یہ ہماری انشاءاللہ تحریک کی آخری جو ہے نا بنیاد جو ہے نا، اس کو مضبوط کرنی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی اس میں ملے گی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آج ہم تحریک آزادی کے حوالے سے اس جگہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں مزید جو ہے نا ان شہداء، یہ صرف جموں کے شہداء کے ہم ذکر کر رہے ہیں، نہیں، پورے جموں کشمیر کے شہداء کو ہم نے اس طرح سے آگے لے آنا ہے۔ دنیا کے پلیٹ فارم پر یہ صرف پاکستان اور ہم کشمیریوں کے درمیان ہی ہے ابھی تک، مگر ہم نے اس کو پورے اقوام عالم تک اس طرح کے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا پہنچانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اس کو کسی آپ کا یہ جو KMS کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو ایک کوئی ایسی ڈاکومنٹری بنائی جائے جس کو پورے دنیا میں پھیلایا جائے، اور اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات، آج بھی یہاں کچھ ایسے اس دور کے لوگ موجود ہیں جو اس قتل عام میں چھوٹے کم عمر کے تھے، آج بڑھاپے کی زندگی میں موجود ہیں، ان کی بھی آپ ویڈیو بنائیں، ان کے انٹرویوز لے لیں، تو دیکھیں آپ ان سے بھی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو لرزہ خیز واقعات ہیں۔ تو باقی یہ تحریک جو ہے نا، یہ ایک جموں کا جو قتل عام ہے، یہ تحریک کو بہت کچھ فائدہ دے سکتی ہے، تحریک آزادی کے لیے بہت کچھ ہمیں اس سے مل سکتا ہے۔ دیکھیے آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ مسئلہ جموں کشمیر میں صرف ہم جموں کشمیر کے مسلمان ہی اس میں شامل ہیں، نہیں، میں چونکہ جموں سے میرے کلاس فلو ہیں، میرے یار دوست ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں، اور وہ بھی آج سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے، اور وہ ببانگ دور اس وقت میرے پاس اس طرح کی کئی ویڈیوز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، اور ہماری اپنی ایک شناخت تھی۔ آج یہ جو آپریشن سندور انڈیا نے کیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش ابھی تک نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں کا دانشور، وہاں کا ذیشور طبقہ، وہ آج BJP گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے
کہ مسئلہ جموں کشمیر کو اب حل ہونا چاہیے، ورنہ تیسری عالمی جنگ کا ہونا ناگزیر ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں چاہیے، ان چیزوں سے ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے میری گزارشات سنی ہیں صفی صاحب؟ جی میں سن رہا تھا۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے اصل میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے اس حد تک اس کو کور کیا کہ واقعہ کیا ہوا، دوسرا محرک یہ تھا کہ اس قتل عام کا مقصد مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا، جیسا کہ حوالہ دیا 1941 کی مردم شماری کا 61% مسلمان تھے جموں صوبے میں، اس کے بعد وہ اقلیت میں چلے گئے۔ جو غیر جانبدار ریفرنسز ہمارے پاس ہیں، دا ٹائمز کی 11 اگست 1948 کی رپورٹ ہے کہ جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ڈوگرا فوج اور RSS کے رضاکاروں کی جانب سے اس منصوبے کے تحت کیا گیا تاکہ ریاست کے بھارت سے الحاق سے پہلے آبادی کا تناسب بدلا جا سکے۔ اور ایک اور برطانوی اخبار دا اسپیکٹیٹر ہے 16 جنوری 1948 کی اشاعت میں دا ٹریجڈی آف جموں کے عنوان سے کہ ادارتی مضمون میں لکھتا ہے کہ برطانیہ میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1947 کے آخری مہینوں میں جموں میں مسلمانوں کا منظم صفایا کیا گیا، جو نئے بھارتی ڈومینین کے ضمیر پر ایک بدنما داغ ہے۔ اچھا، تاریخ دان ہیں ایلن کیمبل جانسن، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پریس اتاشی بھی تھے، اپنی کتاب مشن ود ماؤنٹ بیٹن میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ بند نسلی تطہیر تھی جس کا مقصد بھارت سے الحاق سے قبل آبادی کا تناسب تبدیل کرنا تھا۔ جموں میں فرقہ وارانہ قتل و غارت اس قدر شدید تھی کہ اس نے صوبے کی ساخت بدل دی۔ جو علاقہ مسلم اکثریت رکھتا تھا وہ ایک رات میں ہندو اکثریت میں بدل گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ 1948 میں گارڈین کی رپورٹ ہے، اس میں امن کے معروف برطانوی علمبردار تھے اور صحافی ہارس الیگزینڈر، اور ان کی رپورٹ ہے جس کا ایک لائن کا ترجمہ یہ ہے کہ جموں کا سانحہ تقسیم کا سب سے کم معروف مگر شاید سب سے خونریز واقعہ تھا، جس میں سرکاری سرپرستی کے تحت تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح سیاسی مبصر اور مصنف ہے کرسٹوفر سنیڈن، وہ کشمیر دا انریٹن ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ایک سوچی سمجھی آبادیاتی انجینئرنگ کی کارروائی تھی جس کا مقصد ریاست کے بھارت سے الحاق سے قبل آبادی کا تناسب تبدیل کرنا تھا۔ اسی طرح صفی صاحب بے شمار اور بھی ریفرنسز ہے جس سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس قتل عام کا مقصد ہی نسلی تطہیر تھا، اور اس میں یہ کافی حد تک کامیابی ہو گئے کہ جموں صوبہ جو مسلم اکثریت تھا اس کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔ تو کیا ہم آج بھی نہیں دیکھتے ہیں صفی صاحب سسٹمیٹک انداز میں بھارت نسلی تطہیر کشمیر میں کر رہا ہے، اگرچہ اس نے لبادے لیے ہوئے ہیں؟ خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد سے جب ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل 335A اور 370، کشمیریوں کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کی تہذیبی عددی طور پر ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی، یعنی وہی کہانی جو 1947 میں شروع ہوئی تھی وہ شکلیں بدل بدل کر آج بھی جاری ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1846 وہ وقت ہے جب ایک ڈیڈ ہو جاتی ہے، ایک سیل ڈیڈ انگریز کے درمیان اور ڈوگرا گلاب سنگھ کے درمیان، جس میں ایک پوری قوم کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اور 1947 میں ایک دوسرا المیہ وجود میں آتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ انہی انسانوں کو جنہیں بیچ کھایا گیا تھا انہیں دھکیلا بھی جا رہا ہے اور انہیں قتل بھی کیا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور چونکہ تقسیم ہند کا فارمولا سامنے آ چکا تھا، مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کو ملنے تھے، ہندو اکثریت کے علاقے ہندوستان کو ملنے تھے، تو جموں و کشمیر کے بارے میں تو یہ طے شدہ تھا، ہر ایک کی زبان پہ یہ بات تھی، ہر ایک سمجھتا تھا کہ جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کا
کوئی زمینی رابطہ ہے ہی نہیں کشمیر کے ساتھ. جی تو بالکل. اس لحاظ سے ہر فرد بشر یہ جان چکا تھا کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں بننے والا. لیکن جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ریڈ کلف اور ہندوستان کی قیادت نے مل کر وہ ایوارڈ ہی چینج کر دیا، گرداسپور کو انڈیا کے سپرد کر دیا، اور اسی وقت مسلمانوں کا ماتھا ٹھنکا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب کیا صورتحال پیدا ہونے والی ہے. تو ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ ہندوستان کو دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں خود جموں و کشمیر میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور خود ہندوستان کے اندر بھی مسلمان بہت ہی پریشان صورتحال کا سامنا کرنے لگے. تو یہ جو ایک سازش رچائی گئی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کرداروں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. دنیا کو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کچھ افراد کچھ دوسرے افراد کے ساتھ مل کے قتل و غارت گری کا ایک سما پیدا کر دیتے ہیں. یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوا، مقبوضہ جموں میں ہوا، یہی کچھ فلسطین میں ہوا، اور جس طرح وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ کی ملی جلی سازش کے نتیجے میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، یہی صورتحال مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی روا رکھی گئی. ہم یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت پیدا کی گئی وہ وہیں پہ ختم نہیں ہوئی. صرف لاکھوں مسلمان اس دور میں شہید نہیں کیے گئے، بلکہ اب ایک دوسرا طریقہ، دوسرا پینترا بدلا ہندوستان نے، اور ان ہاتھوں نے جو ملوث تھے اس قتل عام میں اس وقت، انہوں نے 5 اگست 2019 کا ایک نیا کھیل کھیلا. وہ بھی ویسی ہی صورتحال تھی. پہلے گولیوں کے ذریعے یہ کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ سیاسی طور پر اور دیگر ذرائع استعمال کر کے لوگوں کے اس تشخص کا خاتمہ، ان کے مذہب کا خاتمہ، ان کی اکثریت کا خاتمہ، ان کے اسٹیٹ ہوڈ کا خاتمہ، ان کی جان مال اور عزت و آبرو کا جنازہ نکالنا. یہ ہندوستان نے ایک نیا طریقہ آزمایا، ورنہ دنیا جانتی تھی کہ نہ گرداسپور ہندوستان کو ملتا، نہ ہندوستان کی فوج 27 اکتوبر کو لینڈ ہوتی یا فوج زمینی راستے سے وہاں پہنچتی. تو یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ بہرحال ڈوگرا مہاراج کا اور ریڈ کلف کا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اور ہندوستان کی قیادت کا کیا دھرا تھا. اور یہی کچھ آج بھی ہندوستان اور اس کی قیادت اور اس کے فوجی مقبوضہ جموں و کشمیر میں روا رکھے ہوئے ہیں. ہمیں اس چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے محرکات تھے. کل بھی محرک بنیادی طور پر یہی تھا کہ جموں و کشمیر کو پاکستان کے ساتھ نہیں ملنے دینا، جموں و کشمیر کی مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں تبدیل کرنا ہے. یہ 1947 میں بھی ہندوستان کے پیش نظر تھا، اور یہ آج بھی ہندوستان اور ہندوستان نوازوں کے پیش نظر ہے. اس لیے اس چیز سے باخبر رہتے ہوئے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے. اس میں پاکستان کا ایک رول بنتا ہے، اس میں کشمیری قیادت، حالانکہ وہ سارے اس وقت قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن کام انہی کے کرنے کا ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے.
मुस्लिम दुनिया के जरिए ये काम किया जा सकता है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि पाकिस्तान की बात को वजन दिया जा रहा है। वो खुद सलामती काउंसिल में भी मौजूद है। इसलिए इस वक्त हालात इस नहज पे हैं कि पाकिस्तान बेहतर तौर पर ये काम अंजाम दे सकता है। यही इस वक्त करने का काम है ताकि हिंदुस्तान के ये नेफेरियस डिजाइन जो हैं इनको नाकाम बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, कन्वीनर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एजे के चैप्टर। मैं दावती गुफ्तगू देना चाहूँगा मोहतरमा फरजाना याकूब साहिबा को। साबिक वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की और दस्तक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड की वो सीईओ भी हैं। तो फरजाना साहिबा, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, जी पहुंच रही है। जी। तो फरजाना अस्सलाम साहिबा, आपके वालेकुम। सामने आपने तो बड़ा मुताला किया होगा, अपने आबा व अजदाद से भी सुना होगा ये सारी जो खूनी तारीख है। तो आप दस्तक रिसोर्सेज के भी सीईओ हैं। तो ये जो तारीख की खून आलूद दस्तक है, ये मुस्तकबिल के दरवाजे पर आप कैसे देंगे? एक तो ये है कि जी आप सबका बहुत शुक्रिया कि मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए आप लोगों ने मदद किया। मैं अपना वीडियो इसलिए ऑन नहीं किया कि मेरी जो है ना कनेक्टिविटी थोड़ी खराब है, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक, सही। जी। तो जी बीच में अगर आवाज कटती हुई महसूस हुई तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बेहतर हो सके। नहीं, अभी तो काफी जी बेहतर है। जी। अच्छा जी, जम्मू मैसेकर पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि अभी जैसे हम आपस में ये बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम्म, यकीन जानिए कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आप आजाद जम्मू कश्मीर में कहीं भी जाकर अगर इस पर कोई बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, तो हमारे अपने लोगों को ही अपना माजी भूल गया है। हमें अपनी हिस्ट्री याद ही नहीं है कि हमारे लोगों ने क्या कुछ किया है, ये किस तरह से ये मैसेकर्स हुए थे। हिंदुस्तान जो है 1947 में क्या क्या कर रहा था। ना सिर्फ ये कि जी देखिए, माइग्रेशन में जितनी कत्लो गारत पाकिस्तान आते हुए मुसलमानों की गई, वही हाल यहाँ हमारी साइड पर भी था। और हेलो। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ, जी। आपकी अच्छा, आवाज आ रही मुआजरत, बीच में कुछ आवाजें आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद आपको आवाज नहीं आ रही। है। नहीं नहीं, तो आपकी आ तो जी, तो इसमें हम ये बात करें कि जी हम आगे जाकर कैसे दुनिया को बताएं। हमें तो अभी तक मसला ये आ रहा है कि खुद जो हमारे लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, चाहे हम किसी भी इलाके में चले जाएं, अपने कश्मीर में या पाकिस्तान में, आप किसी यूनिवर्सिटी में ये गुफ्तगू कीजिए तो बहुत कम लोगों को इन बातों का इल्म है। तो हमें इब्तदा फिर से वहीं से करनी होगी, यानी कि अपने घर से। हम भूल जाते हैं कि सैयद अली का गिलानी का जो नारा था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम भूल जाते हैं ये बातें। हम भूल जाते हैं कि किस तरह से ये जो 2 से 2.5 लाख की जो नंबर बताया जाता है, फिगर दी जाती है जम्मू मैसेकर में, ये अंग्रेजों के अपने अखबार से कोट की जाती है कि ऐसा कि इतने सारे लोग, लाखों की तादाद, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये कैसे मार दिया उन लोगों ने, सही कैसे बात। हिंदुस्तान ने ये सारा कुछ कर लिया? क्या क्या डोगरा फौज जो है वो क्या इतनी, मतलब यानी कि उस इतना उतनी इतनी बड़ी तादाद थी उसकी? क्या उसके पास इतना ज्यादा असलहा था कि वो ये सब कुछ कर पाता? नहीं। ये हिंदुस्तान था, ये हिंदुस्तान की फौज थी जो कि अगस्त 1947 से पहले ही कश्मीर में घुसी हुई थी और मुख्तलिफ जगहों पर कत्लो गारत कर रही थी। नैरेटिव ये दिया जाता है कि जी 22 अक्टूबर को पाकिस्तान से ट्राइबल्स आए और उसके बाद फिर 27 अक्टूबर जी यौम स्याह हिंदुस्तान की फौज आई। जी। हकीकत तो ये है कि 27 प्लेन तो वो हमारे मुसलमानों का को शहीद कर रही थी।
तो ये चीजें जो है इनके बारे में बात करना, इसमें लोगों को बताना कि जी पटियाला रेजिमेंट वाज एक्टिवली किलिंग पीपल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर even before the formal announcement of the Indian forces arrival in Srinagar on 27th of October 1947. तो ये सारा कुछ हमें इन किताब, एक तो ये कि जी हिस्ट्री रिपीट करना, ये जैसे आज की ये काविश है, ये बहुत जरूरी है और बेहतरीन है। इतने हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स मुझसे पहले, सफी साहब और उनसे पहले भी जिन्होंने बात की, ये हमारे लिए लिविंग हिस्ट्रीज हैं, वर्बल हिस्ट्रीज हैं। और ये जब बात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास नॉलेज की, मुझे कभी कभार लगता है कि लोग जो है ना इसको इतना अहम नहीं समझते, इसको बड़ा ही हल्का लेते हैं। बात करना जरूरी है ताकि लोग सुने, ताकि उन्हें याद रहे कि हमारा माजी क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो आपने मुझसे सवाल जो किया था ना, उसका जवाब यही है कि हमें बात करते रहना है और कश्मीर की कहानी हमेशा कश्मीरी की ही जबानी सुनानी होगी, वरना हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। मैं दावती गुफ्तगू देना चाहता हूँ एडवोकेट रिहाना अली साहिबा को। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं तहरीक कश्मीर यूके। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे चांस दे रहे हैं। बट मेरी जो स्पीच है आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट इन इंग्लिश। और ये कि मैं मुख्तसरन ये मैं कहूँगी कि हमारी जो तहरीक कश्मीर यूके हैं, हमारी ब्रांचेस जो हैं वो यूरोप में हैं। तो हमारी पूरी ट्राई है कि ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि यूरोप में जो हमारी ब्रांचेस हैं, वहाँ की जो पार्लियामेंट्स हैं, उनको इंगेज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वाक़यात का बताया जाए, ताकि उनको पता चले कि किस तरह से वायलेशन की गई थी जम्मू और कश्मीर में, वो अभी भी जा रही हैं। अब मैं अपनी तहरीक की तरफ आती हूँ। असल में मैं काम के पर हूँ तो मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकती, तो मैं इसलिए मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं जो उनको रोकना पड़ रहा है, तो मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ। सो बेसिकली गुड आफ्टरनून एंड मे पीस बी अपॉन यू रिस्पेक्टेड स्टाफ ऑफ कश्मीर मीडिया न्यूज़ रेडियो मीडिया सदाए सर्विस, कश्मीर मीडिया सर्विस। मीडिया। अच्छा, मेरे पास है मीडिया, कश्मीर मीडिया न्यूज़ है। कश्मीर ओके, मीडिया सर्विस। कश्मीर मीडिया सर सर्विस, जी, रेडियो सदाए हुर्रियत कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर। ऑल ऑनरेबल स्पीकर्स जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर जो था मैंने वो लिखा थैंक इधर। यू। टुडे वी ऑब्जर्व yet another Kashmir Black Day, known as the Jammu Genocide Day, a tragedy that took place on the 6th of November 1947, which began with a massacre, and very soon it turned into a genocide, one of the most horrific in South Asia, where a majority was turned into a minority within weeks while the world remained silent. The tragedy began unofficially on the 17th of October 1947 through the Patiala Regiment, a force aligned with India. 10 days later, on the 27th of October, the Indian Army officially entered Jammu and Kashmir, claiming to protect the state at the request of the Maharaja Hari Singh. However, the intention was protection. Why did the army fully arrived armed, and why did the violence begin even before the official entry? That is a question to be asked. The victims, the first victim of the village were Gogo village. It was next to the Srinagar airport. An entire community was wiped out simply because they were suspected of welcoming the tribal fighters coming from Jammu, Poonch, and Pakistan. Only one child survived to tell the story, and later that child recorded it, and it was done under an article and under a recording which the name is First Blood. You can find it on Google. The Patiala Regiment, in collaboration with the RSS and the local Hindutva supporters, carried out systematic atrocities encouraged by the Maharaja Hari Singh. Meanwhile, roads were being built to link Jammu and Kashmir directly to Delhi, India, disconnecting the natural route to Sialkot, Pakistan. The Maharaja, heavily influenced by Nehru and used by Gandhi, eventually fled to India, abandoning his people. Legacy continues. The Indian occupied Jammu and Kashmir. Repression is still justified under the false names of law and order, democracy and harmony. Yet the very constitution of India is contradicted by its own actions in Jammu and Kashmir. To control Jammu and Kashmir, India introduced several black laws, including the Article 31735A, and later revoked it to strip Kashmir's autonomy. The Public Safety Act 1978, called a lawless law by Amnesty International in 2020. The Armed Forces Special Powers Act 1991, widely known as the License to Kill and Rape Law.
These laws justified the excuse of a disturbed state, left the region silenced, oppressed. Kashmiris demanding freedom are labeled terrorists for seeking a right guaranteed by the United Nations Security Council resolution. The law violates the United Nations Security Council resolutions, the Universal Declaration of Human Rights, and the Geneva Convention. It also is a mockery to the idea of justice that the Indian Constitution claims to uphold. Some laws have been repealed, and others, like the Unlawful Activities Prevention Act, have only grown harsher, slicing the dissent and erasing history about Kashmir. In my opinion, the effective lead to highlight the Jammu genocide and the ongoing occupation, we must focus on 5 actions. Number 1, study and cite the relevant United Nations Security Council resolutions to challenge the Indian illegal occupation. Document India's repressive laws that suppress the freedom of speech and human rights, monitor and report the current situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir, ensuring the world remains updated with this situation, introduce Kashmir as an academic subject in schools across Jammu and Kashmir and Pakistan to educate the future generation, maintain regular contact with the United Nations peacekeepers along the ceasefire line, and submit verified police and civilian reports on ceasefire violations and civilians being targeted. We must train and encourage Kashmiris to report and document every violation, submitting these reports to the United Nations, international media, and human rights bodies. Only consistent documentation and engagement will pressure the world to acknowledge the injustice. Freedom cannot be buried. Freedom lives forever. All Kashmiris seek is dignity and their birthright, the right of self-determination, and like every other nation on earth. Finally, I would say that Kashmiris trustee Pakistan, as the signatory to the United Nations resolution, must question both Britain and India to fulfill its moral and the constitutional duty under Article 257 of Pakistan 1973 Constitution to ensure that the people of Jammu and Kashmir can decide their own future with a free will. May justice prevail, and may the soul rest in heaven in 1947, which were martyred, and beyond. Finally, they will see peace when they see the Kashmiris have had a chance towards this right of self-determination. And I will end my speech with that. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट रेहाना अली साहिबा। तो इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मैं मदीहा शकील साहिबा को दावती गुफ्तगू देना चाहता हूँ। लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। Thank you very much. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Jammu genocide. I hope I okay. मैं अपनी वीडियो भी ऑन कर लेती हूँ। लेकिन इशू मेरा भी वो फरजाना बाजी वाला ही है कि वो एजेके में हमारे आजकल ना इंटरनेट का मसला हुआ है, तो वो शायद फिर मेरी ना आवाज ऑडियो पे ही इंतजार करते हैं। I'll go for audio, okay. तो जम्मू जेनोसाइड पे आज बात हो रही है। जम्मू जेनोसाइड, it is not only the painful chapter in the history of Kashmir or Muslims, but it is the darkest chapter in the history of whole humanity. So because I've already told you that I'm a lecturer in international relations. Apart from that, I'm also a Kashmir activist and social media activist also. Now I also belong to Azad Jammu and Kashmir. So I will be talking whatever I'll be talking related to the myths that are going related to the Jammu and Kashmir on social media, and also that how we can counter them academically also. So first myth जो कि Jammu genocide, and thirdly जो मेरी conversation होगी वो उसमें होगी कि मैं जो डेमोग्राफिक मॉडल जम्मू में महाराजा ने अपनाया था, वो मॉडल जो मोदी ने अब 2025 में, बल्कि 2019 से लेकर 2025 में और आगे भी वो जा रहा है, तो वो मॉडल कैसे रेप्लिकेट हो रहा है जम्मू का कश्मीर में। तो ये मेरी 3 जो होंगी तो वो गुफ्तगू में 3 उसमें पार्ट्स में करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये होता है कि जो मेनी पीपल दे थिंक दैट
genocide, it happened on 5th and 6th of November. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ 5th اور 6th November کو ہوا تھا, so it was in response to the tribal entry into Kashmir جو کہ 22nd کو ہوئی تھی. تو اس کے رسپانس میں میرا یہ جواب ہے, ان ریالٹی جو جموں میسیکر ہوا تھا, اسٹارٹ جو ہوا تھا اس کے گراؤنڈز اپریل سے بننا شروع ہو گئے تھے, اور جو سٹارٹ ہوا تھا جموں جینوسائیڈ وہ 5 دن پہلے شروع ہو گیا تھا ٹرائبلز انٹری کے پہلے. تو دیز ڈیٹس آر ویری امپورٹنٹ. اور 9 دن پہلے شروع ہو گیا تھا مہاراجا کی سو کالڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن ہونے سے پہلے. سو دس myth which is always propagated by India and also by the sub-nationalist elements in Azad Jammu and Kashmir also, کہ جو جموں میسیکر ہوا تھا وہ it happened in the response of tribals entry. تو اس کی یہ بہت جواب ہمیں دینے کی ضرورت ہے کہ جو جموں میسیکر تھا وہ پہلے شروع ہو گیا تھا, اور ٹرائبل یہاں اینٹری جو پہ ہوئی تھی وہ بعد میں. ریحانہ علی صاحبہ, یہاں پہ میں ایک نقطہ, ایک ان پٹ دینا چاہتا ہوں. وہ جو مدیحہ صاحبہ, جو جی ہاں, ریحانہ علی صاحبہ نے جو ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ وہ شاید نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. وہ بتا رہی تھی کہ سری نگر کے قریبی ایک گاؤں میں قتل عام کیا گیا تھا جب بھارتی فوج نے ٹیک اوور کیا تھا 27 اکتوبر کو. تو 28 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا ہوا تھا. یہ گوگو گاؤں ہے اور یہاں پہ 10 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا جس میں 3 خواتین بھی تھیں. اور جب وہ لوگ واپس آ گئے اس گاؤں میں تو صرف 3 گھر بچے ہوئے تھے, باقی سارے جلا دیے گئے تھے. تو وہ پوائنٹ جو آپ بھی شاید بتانا چاہتی ہیں, اور ریحانہ علی صاحبہ بھی, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو شاید نظروں سے اوجھل ہیں. آپ 28 کی بات کر رہے ہیں, 28 تو ٹرائبلز انٹری کے بعد کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس میری جو ریسرچ ہے اور جو میرے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے, وہ جو میسیکر تھا 19 اکتوبر کو بھمبر سے شروع ہو چکا تھا. سو دیٹ واز 19 اکتوبر. تو آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں کرونالوجی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تھوڑی دیر. تھینک یو ویری مچ. تو دوسری جو میتھ بولی جاتی ہے وہ بھی یہ بولی جاتی ہے کہ 2 دنوں میں 5 اور 6 نومبر میں 3 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنا پاسبل نہیں ہے. تو اس میں بھی یہ چیز آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی کہ یہ جو جموں میسیکر تھا وہ 5 اور 6 والے دن نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک لانگ پروسیس تھی جس کو شروع ہونے جو کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں پوری ہو چکی تھی. تو یہ کچھ متس ہیں جو کہ پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اس کو رسپونڈ کرنا ہمارا فرض ہے, اور اکیڈیمکلی ہمیں اس کو جو ہے تو رسپونڈ کرنا چاہیے. سو بٹوین اکٹوبر اینڈ نومبر 1947 2 lakh plus Muslims they were systematically mass murdered in Jammu and by mobs of paramilitaries led by the ہری سنگھ. اور پھر اس کے بعد جو رول آف RSS کے جو گونز وہاں پہ آ چکے تھے, پٹیالہ فورسز آ چکی تھی, اس کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں. تو میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ جو گراؤنڈز تھے جموں میسیکر کے وہ آلریڈی بن چکے تھے, اور وہ اپریل جو میری اسٹڈی ہے وہ اپریل 1947 سے اس کے گراؤنڈز بننا شروع ہو چکے تھے. اور وہ اس طرح سے کہ اپریل 1 1947 سے لے کے اپریل 2 1947 تک جو مہاراجا ہے وہ وزٹ کرتا ہے جموں کے کچھ ایریاز کو جو کہ کٹھوا, سانبا, ادھم پور, ڈوڈا, پونچھ, بھمبر ایٹسیٹرا ہے. تو اٹ واز ناٹ این انیوژل تھنگ دیٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ واز وزٹنگ دوز بارڈر ایریاز, بٹ واٹ انیوژل واز کہ ان کے جو وہ وزٹ تھا اس میں کوئی بھی مسلم آفیسر جو تھا تو وہ موجود نہیں تھا. اس کے بعد جب وہ 22 اکتوبر کو 27 اپریل کو جب وہ راولا کوٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ جا کے صرف ہندو ایریا ہی وزٹ کرتا ہے مہاراجا. اور جب وہ واپس آ جاتا ہے بیک ٹو ہز پلیس تو وہ نئے ملٹری یونٹس کو کھڑا کرتا ہے جو کہ صرف اور صرف ڈوگراز اور گورکھاز پہ کنسسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پورا انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ کوئنسیڈنٹلی جو انفلکس آ رہا ہوتا ہے ہندوز اور سکھس کا ویسٹ پنجاب اور ہزارہ کی طرف سے جموں پروونس میں, اس سب کے ساتھ یہ کوئنسیڈنس ہو جاتا ہے. اور اب کیونکہ جو پنجاب اور ہزارہ سے وہ پارٹیشن کے بعد پارٹیشن وائلنس کے بعد آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آئیڈیالوجیکلی چارج بھی ہوتے ہیں اور بہت آرمڈ بھی ہوتے ہیں, اور مسلمس کے اگینسٹ ان لوگوں کے پاس نا ابھی بہت زیادہ ہیٹریڈ بھی ہوتا ہے, کیونکہ آ کے تو وہ بہت زیادہ وائلنس کے انسیڈنٹس بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں. کچھ اکے دکے واقعات تو ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ایگزیجریٹڈ وہ شو کرتے ہیں. تو پھر وہ تمام تر جو مسلمس کے اگینسٹ ان کی ہیٹ ہوتی ہے پارٹیشن وائلنس کے دوران, وہ ساری کی ساری وہ آ کے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان جموں کے مسلمانوں کے اوپر اتارنے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ سارا پورا گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے. اور اس کے علاوہ جو 1 اکتوبر ہوتا ہے اٹ از ویری پرٹیننٹ ٹو مینشن اوور ہیئر کہ تب شیخ عبداللہ کو بھی ریلیز کر دیا جاتا ہے, اور مین وائل جو مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے تو وہ بھی دیٹ ریمینز بیہائنڈ دا بارس, رائٹ. تو یہ سارے گراؤنڈس تھے
जो कि एक मैसेकर के लिए तैयार किए जा रहे थे। तो कबायली तो 22 अक्टूबर को आते हैं, तो ये सारी चीजें अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं। इट मींस कि कबायलियों की वजह से जम्मू मैसेकर नहीं हुआ, बल्कि जम्मू जबरदस्त मैसेकर पॉइंट। की वजह से जो कबायली भाई थे जी, वो आए बहुत थे। जबरदस्त पॉइंट। ठीक। तो अब मैं क्रोनोलॉजी की जब बात करूंगी, जब मैसेकर होता है, प्लान जेनोसाइड, वो स्टार्ट होता है ऑन अक्टूबर 1947 भिम्बर तहसील में वो शुरू होता है। जबकि पहला जो अटैक स्टार्ट होता है, जय महाराज का नारा लगाया जाता है और भिम्बर और कोटली के घरों को जलाया जाता है। दैट वाज अक्टूबर 19। फिर अक्टूबर 20 को मैसेकर स्टार्ट हो जाता है अखनूर ब्रिज पे, और किलिंग इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव होती है कि ब्लड एक्चुअली दैट फ्लोड ऑन द ब्रिज। उसके बाद सेम डेट को 20 अक्टूबर को मैसेकर कठुआ में होता है, जहां पे 8000 डेथ्स होती हैं। अक्टूबर 22 को मैसेकर स्टार्ट्स एट सांबा, और उस मैसेकर में ये हुआ था कि उनके वुमेन को लेके चले गए थे वो लोग, और मर्दों को जिबा कर दिया था। दे वर ऑल स्लॉटेड, दे only 15 they survived, they came back to Sialkot. On October 23rd, massacre it happened at Miran Sahib. 25,000 people, they were collected to be evacuated to Pakistan, but they were killed. The women were taken away and only 100 escaped, जो कि वहां पे वो छुप जाते हैं। सॉरी, November 5th और November 9 जो होता है, तो इस पूरे जेनोसाइड का ड्रॉप सीन होता है, क्लाइमेट होता है, कार्नेज takes place in the streets of Jammu. It was announced at the drum beat that over all the Muslims, they should leave for Pakistan, but instead they were taken to Kathua Road and massacred there. Similar events, they took place on November 6 to November 9. And us time they killed about 8,000 people. Either I would also mention this thing that about 25,000 women, they were abducted from various parts of Jammu. And on November 20th, 1947, mass migration of 2 lakh Muslim refugees that had arrived in Sialkot. So, ladies and gentlemen, this is how the 61% population of Jammu turned to 31% population. And this is why today's Jammu is pro-India. This was the chronological order of all the events that took place during the Jammu genocide. Now, lastly, what is important is that same method of demographic changes is being applied to Kashmir post 2019 under the guise of administrative reforms. Almost 1 lakh domiciles have been given to the outsiders. According to official data, 631 non-resident buyers have already purchased 386 canals of land. Of these, 253 purchases occurred in Kashmir and 378 in Jammu. The issuance of new domicile certificates, the relaxation of land laws, the settlement of ex-servicemen and Hindu employees under government housing scheme is all for demographic changes. What was once achieved by Dogra forces and RSS with guns and torches is now being purchased, is done by purchasing this land, and it's being pursued through legal instruments and administrative decrees and development rhetoric. Ladies and gentlemen, the demographic reconstruction of Jammu and Kashmir post 2019 has been accompanied by the reorganization of its political geography. The delimitation process carried out in 2022 increased the number of assembly seats in Hindu majority Jammu at expense of Muslim majority Kashmir, further institutionalizing political marginalization. Large tracts of state land have been opened for industrial projects and so smart cities, attracting settlers from India. The union government's narrative of modernization and national integration masks a continuity of intent that dates back to Dogra era to dilute Muslim demography and secure political dominance. The silence surrounding the Jammu genocide, its omission from Indian historiography, the lack of memorialization and absence of reparative justice have enabled the perpetuation of this pattern. Just like the victims of 1947 were denied the right of return, today's policies to deny the right of politics and demographic self-determination. And I must also add over here that these are we people who are responsible for this all, because हम लोग अपनी हिस्ट्री नहीं लिख चुके, और जो अपनी हिस्ट्री नहीं लिखते वो अब दूसरी उनकी हिस्ट्री लिखते हैं और वो अपनी ही तरफ से लिखते हैं। अब जो इंडियन नैरेटिव है, 219 पंडित्स वहां पे मारे गए थे, पीपल स्टेट दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो पूरा नैरेटिव जो उनका बनाया गया कि व्हाट अबाउट कश्मीर पंडित्स एंड कश्मीर, ब्रिंग बैक
Kashmir ऐसा ही Pandits बिल्कुल to फिल्में their बनाई गई। homes and को ऑनर पंडित्स को बना दिया गया. इट वाज और बिकॉज जो उन्होंने नैरेटिव बना दिया, इट वाज बिकॉज वी इग्नोर्ड ऑल दोस थिंग्स. जो 3 लाख मुसलमान जम्मू में शहीद हुए और जो ऑलमोस्ट 1.5 मुस्लिम्स कश्मीर में शहीद हुए, ऑलमोस्ट 5 लाख मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो नैरेटिव हम बिल्ड नहीं कर सके. लेकिन जो 219 पंडित्स वहां पे मारे गए, एंड दैट बिकॉज ऑफ द स्टेट, उन्होंने वो वाला नैरेटिव बना दिया. और जी फिर हाँ, ये बल्कि द करोड़ों पीपल रुपए के बजट के साथ फिल्में बनाई गई हैं बॉलीवुड में। आजाद जम्मू एंड जी बिल्कुल कश्मीर फाइल्स बनाई गई है. आजाद जम्मू एंड कश्मीर व्हाट वाज बीइंग कॉल्ड एज द बेसिस ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, आज उसकी ये हालत है कि आई आल्सो बिलोंग टू आजाद जम्मू एंड कश्मीर, राइट, एंड आई एम इक्वली रिस्पांसिबल फॉर दिस आल्सो कि जिन्होंने बेस कैंप और जिन्होंने आवाज बननी थी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, उन्हीं माइग्रेंट्स के खिलाफ वो आज खड़े हुए हैं एंड दे आर फैनिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ India and all that. I will not go into that details, fine. So what I will I'll just finish what my conversation is with, that abhi bhi we need to play our roles, right. मैं academician हूँ, मैं आप मेरे से पूछ रहे थे, मेरी यूनिवर्सिटी आजाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ. मैंने ज्वाइन ही इस वजह से की थी कि इनका जो कश्मीर का मैंने नॉलेज पढ़ा था फेसबुक पे, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी टू वर्क ऑन देम, टू वर्क आइडियोलॉजिकली ऑन देम, क्योंकि बिकॉज दीज पीपल ऑफ दीज स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग आउट ऑफ द हैंड्स. ठीक है, इनके ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. मैं जम्मू मैसेकर का आज तो छुट्टी है, लेकिन कल मैंने पूरा लेक्चर दिया है बच्चों को कि जम्मू एंड मैसेकर का, कि जम्मू एंड मैसेकर, हालांकि मैं कश्मीर अफेयर्स पढ़ा नहीं रही, लेकिन मैं आईआर पढ़ा रही हूँ, फिर भी मैं ये वाले दिन जो हैं तो आई गिव देम द लेक्चर एंड आई मेक श्योर कि मैं कोई भी ऐसा दिन जो होता है कश्मीर रिलेटेड, या कोई भी ऐसा दिन जो होता है जो कश्मीर रिलेटेड ना भी हो, मैं कश्मीर के बारे में बात ना करूँ. तो दीज आर माई इंडिविजुअल एफर्ट्स. मैं फेसबुक भी यूज करती हूँ, मैं ट्विटर पे भी लिखती हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स करती हूँ जहां तक कि मुझसे किया जा सके. एंड आई ऑल्सो होप के सब लोग जो हैं तो दे प्ले देयर रोल्स, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स. और ये अब कोई कश्मीर का मसला, जम्मू का मसला, जमीन का मसला, इसका मसला, सेल्फ डिटरमिनेशन का मसला नहीं रहा, बल्कि ये अब मुस्लिम शनाख्त का मसला है, ये अब मुस्लिम आइडेंटिटी का मसला है, ये अब हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम्स का मसला शुरू हो चुका है. ये एक बहुत बड़ी गेम शुरू हो चुकी है. एंड वी नीड टू रियलाइज सूनर और लेटर, अभी ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी टू लेट. हमें इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर यूनाइट करना है, यूनिटी शो करनी है जेके के लोगों को, जी पाकिस्तान अदर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के साथ, और जो कश्मीर के लोगों के लिए बोलना है, राइट. एंड आई विल जस्ट एंड माई कन्वर्सेशन विद इट. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. बहुत बहुत शुक्रिया मदिया शकील साहब, आपने यकीनन बड़ा मुतासिर किया हम सबको। तो यहीं पे हम इस नशस्त को, इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं।